बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। राना दिल की गैर मौजूदगी में आज के लिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। अंदरूनी तौर पर सूरत हाल तब्दील होती नज़र आ रही है। एक तरफ तो पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी वबा से लड़ रही है। पाकिस्तान में केसेस की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है, जबकि ईद से पहले चीनी तहकीकाती कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई थी। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ भी मुआविन ख़ुसूसी बराह एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसी तरह से इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा और ख़ास तौर पर क्या हुकूमत का इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के बाद तमाम तर जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा हो गए? क्या इस रिपोर्ट पर अमल दरामद करवाना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? और ख़ास तौर पर फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन जिन्होंने फ़ायदा दिया क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं होगी? इस पर हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम जो PIA तैयारा हादसा हुआ था उसकी तहकीकात चल रही हैं, उसकी तहकीकात के हवाले से अब नून लीग और अपोजिशन मजमूई तौर पर यह बात करती नजर आ रही है कि जब कश्ती भी डूब जाती थी तो तब इस्तीफे का मुतालबा सामने आता था, अब तो इतने लोगों की जानें चली गई हैं, अब कोई इस्तीफा सामने क्यों नहीं आ रहा? और तहकीकात के हवाले से भी कहा जा रहा है कि गैर तसल्ली बख्श हैं। इस पर बात होगी और साथ ही साथ महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे कि एक तरफ तो चीनी तहकीकाती कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है पब्लिक कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ आवाम ये दुहाई दे रही है कि क्यों अब महंगाई तो कम नहीं हो रही, चीनी की कीमतें उसी तरह से चल रही हैं। और साथ ही साथ बैरूनी महाज पर जिस तरह से लद्दाख और ये भारत ने वहाँ पर कार्रवाई की, उस हवाले से भी बात हो रही है कि इससे खत्ते का अमन जो है वो भी मुतासर हो सकता है। ये सारी सिचुएशन है, इस पर बात करेंगे और भी बहुत सारी खबरें ज़ेर बहस आएंगी। साकिब सलीम कुरैशी साहब सीनियर एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चीनी तहकीकाती कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक हो गई, अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। क्या इसी तरह से अब नया महाज शुरू हो गया, इल्ज़ामात का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, जो असल मकासद थे वो कहीं पीछे रह जाएंगे? काशिफ बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जिस तरह कमीशन की बात की है तो हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पर कमीशन पर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और फिर पब्लिक करने के बातें और मुतालबे भी किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा। और जिस तरह की रिपोर्टिंग्स आप करते हैं और प्रोग्राम मुस्तकिल करते हैं और उसमें आपकी 12 बार इसकी वजाहत भी करते हैं, तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक पुराना हिस्सा रहा है। अगर आप देख लें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर लें, साबिक सदर आसिफ जरदारी की बात कर लें, उनके दौर में भी कमीशंस बने। इमरान खान साहब जब आए तो पहले दिन से लेकर अब तक सिर्फ कमीशंस पे कमीशंस बन रहे हैं, रिपोर्ट्स बन रही हैं, तहकीकात होती है, नैब कोशिश करती है, लेकिन नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो इंतहाई कमज़ोर है। और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो वो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि जब कमीशंस रिपोर्ट्स बना लेती हैं, तहकीकात मुकम्मल हो जाती हैं और फिर जब मुल्ज़िमान अदालतों में जाते हैं तो उसके बाद बरी जमा हो जाते हैं और फिर उनको बरी कर दिया जाता है, फिर ज़मानतें देकर उनको बाहर भेज दिया जाता है। आपने कमीशन की बात की है तो मैं इतना ही कहूँगा कि कमीशन बनाना बहुत आसान है कि आप 4 लोगों के नाम उसमें शामिल करते हैं। जहांगीर तरीन को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि पहले तनकीद की जाती रही है कि इमरान खान साहब के करीबी लोग, काबीना में करीबी लोग वो शामिल हैं। आपने खुसरो इख्तियार साहब के भाई का नाम देखा है, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे का नाम देखा है। ये सारे वो लोग हैं जो इस चीनी स्कैंडल में शामिल हैं। इससे पहले आटे का बहरान आया, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? तो मैं ये समझता हूँ कि कमीशन बनाना बहुत आसान है, पब्लिक आपने कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सजाएं, करार वाकई सजाएं को कब मिलेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या हुकूमत इन फैसलों पर अमल दरामद करवा पाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इत्तेहादियों के नाम भी इसमें शामिल हैं, मोनिस इलाही इसमें है, जहांगीर तरीन तो बात कर रहे हैं कि जी मैं अपने आप को साबित करूंगा कि मेरे खिलाफ जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि इस तमाम तर फैसलों पर अमल दरामद करवा सके वो? देखें जी, अभी बजट है और आपको पता है कि अब मई ऑलमोस्ट खत्म हो गया और अब जून में बजट है और इत्तेहादियों का यही वक्त है कि उन्होंने अपने हलकों के लिए, अपने सूबों के लिए और अपने तमाम इंतजामात के लिए फंड्स जनरेट करवाना है और हुकूमत को प्रेशराइज करना है। इत्तेहादी हुकूमत के इमरान खान के बिल्कुल भी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब इस बात को बिल्कुल ज़हन से निकाल दें कि कोई इनका इत्तेहादी है, ना काबीना में कोई इनका इत्तेहादी है, ना हुकूमत में कोई इत्तेहादी है। मोनिस इलाही की आपने बात की है, आप ये देख लें कि परवेज़ इलाही साहब बिहाइंड द सीन शहबाज शरीफ से मुलाकातें करते रहे हैं, चौधरी बरदरान लंदन में जाके नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए उनसे मुलाकातें करते रहे। तो सियासत में हरफ आखिर नहीं है और इमरान खान साहब को ये समझने की ज़रूरत है कि काबीना में ना चेहरे बदले हैं और ना लोगों की नीयतें बदली हैं। आपने मोनिस इलाही की बात की है, ठीक है, परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे हैं, उनका नाम आया है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? आपने जहांगीर तरीन की बात की, जहांगीर तरीन अब आप देखें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि जितने फंड्स उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स में इमरान खान साहब के लिए लगाए हैं अब उसके भी जवाब दिए जाएंगे। मुझे ये बिल्कुल, मैं आपको ये बता ही देता हूँ कि ये इस तरह की खबरें बिल्कुल हमें नज़र आ रही हैं कि कोई कमीशन कोई काम नहीं करेगा और अल्टीमेटली ये प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा। और जिस तरह के रोज़ बरोज़ हमें सानिए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है,
تو یہ کمیشن رپورٹ بھی ڈائیورٹ ہو جائے گی. اب کیونکہ بجٹ ہے اور آپ دیکھیں گے بجٹ سے پہلے اس رپورٹ کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکے گا. تو یہ پھر جس طرح سے آپ بھی بات کر رہے ہیں اور یہ تاثر دیا بھی جا رہا ہے, پھر تو اتحادیوں پر ہی تو حکومت کھڑی ہوئی ہے. اگر اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہیں اور اگر وہ اب کارروائی عمل میں نہیں لاتے تو حکومت جو احتساب کا نعرہ بلند کر کے یہ پارٹی اقتدار میں آئی تھی, تو پھر تو احتساب کا عمل اور بھی اس طرح سے تو اس کا تاثر جو دیا جا رہا تھا کہ اب زائل ہو جائے گا, حکومتی بینچز میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ایک پہلے تاثر ہوتا تھا کہ اپوزیشن میں لوگوں کے خلاف زیادہ کارروائیاں تیز ہوتی ہیں, تو اب وہ تاثر تو پھر زائل نہیں ہو سکے گا. نہیں دیکھیں, احتساب کا عمل پھر سے متنازع ہو جائے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ اب احتساب کا عمل آگے کنورٹ کیا گیا ہے, تو چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب نے خود یہ تقریر بڑی کی تھی, دھواں تقریر کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہواؤں کے رخ تبدیل ہوں گے, اور ہواؤں کے رخ تبدیل ہوتے ہوئے ہمیں نظر بھی آئے. لیکن وہ تبدیلی صرف, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف دعووں تک محدود ہے. آپ نے اتحادی ہونے کی بات کی ہے, ایم کیو ایم کا حال آپ دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم اتحادی ہے تحریک انصاف کی, آپ کے سامنے کہ ان کے وزراء خوش ہیں بھی اور نہیں بھی, باوجود اس کے حکومت کے ساتھ چلنا ان کی مجبوری ہے. آپ نے چودھری برادران کی بات کی, جس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہیں پنجاب کے اندر بھی کہ آپ کو اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی بنا دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے, آپ وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں. ساتھ ہر 2 مہینے کے بعد جس طرح کی بلیک میلنگ کی جاتی ہے. پھر آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا دیکھا, اس میں اتحادیوں کا کردار بھی آپ نے دیکھا. سینٹ میں آپ نے اتحادیوں کا کردار دیکھا. تو اتحادی عمران خان صاحب کے ساتھ صرف مطلب کے لیے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب کسی کی بھی حکومت پیچھے فی الحال آنے والی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے 5 سال پورے کرنے ہیں, اس کے ساتھ اتحادیوں نے رہنا ہے, کیونکہ اب اگلا نمبر پھر عمران خان صاحب کا ہی ہے. تو یہ اتحادی جو بھی ہیں ان کی مجبوری ہے, انہیں احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا. لیکن یہ نام نہادی احتساب ہے اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ نام نہاد احتساب ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی قرار واقع سزا نہ ہوگی اور نہ ہو پائے گی. تو پھر اندرونی طور پر جو سچویشن چل رہی ہے, اب عوام تو یہ امید لگائے بیٹھی ہے. اب کرونا وائرس کا سامنا تھا, اس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا تھا, اور اسی کے پیش نظر کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی, مارکیٹس کھولنے کی اجازت دی گئی. جی ہماری معیشت رک گئی ہے, نہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, نہ سچویشن بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور عوام ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھی ہے. تو اس طرح سے تو حکومت کا امپریشن, خاص طور پر جو خان صاحب باتیں کرتے تھے, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, وہ دعوے تو پھر باقی حکومتوں کی طرح دعوے ہی رہ جائیں گے. دیکھیں جی, کہتے ہیں کہ اونچی اونچی باتوں سے کسی کا پیٹ بھرتا نہیں. عمران خان صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے, اور وہ دعوے حقیقتاً دعوے ہی تھے, کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ گراؤنڈ کے باہر پویلین میں بیٹھنا اور اس کے بعد اس پہ کامنٹری کرنا بہت آسان تھا. لیکن گراؤنڈ میں جب خان صاحب 12 بار 92 کا ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا, میں نے ایسا کیا ویسا کیا, وہ ٹھیک ہے, آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن گورنمنٹ چلانا کاشف صاحب اتنا آسان نہیں ہے. یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی, یعنی عمران خان صاحب کی حکومت میں انفلیشن اس وقت ڈبل ڈیجٹ کے اوپر ہے. کرونا وائرس کے آنے کے بعد یہ ڈبل ڈیجٹ مائنس میں چلا گیا, ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے جو خاطر خواہ لوگوں کو نتائج ملنے چاہیے تھے وہ ہمیں نہیں مل رہے. آپ نے جیسے خود بڑا ذکر کیا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے. کہاں گئی 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, خان صاحب کے دعوے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, میں 12 بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی نیت صاف ہے, وہ ایماندار, ایک صاحب ایمان, عاشق رسول ہیں, اور بہت کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس سے ریاست مدینہ کی پالیسیز پر کار فرما کر کے آگے بڑھائے جا سکے. لیکن کابینہ میں جو لوگ ہیں ان کے اپنے منافع ہیں, جیسے آپ نے چینی کا ذکر کیا, آٹے کے بحران کا ذکر کیا, اب لوڈ شیڈنگ کا بحران پیدا ہونے والا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں, یہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان اسٹیبلش ہو جائے, وہ گروتھ اس کی ڈیولپ ہو جائے, اور ہم جو ایک عام آدمی ہے وہ ترقی کر سکے. لیکن وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ اگر ٹیم لیڈر بہتر ہو, پازیٹیو ہو, تو وہ ٹیم سے کام کروا لیتے ہیں. یہاں تو پھر کابینہ کے انتخاب میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی. یہ تو وہی چہرے ہیں جو مختلف دورے حکومتوں میں مختلف پارٹیوں کے ساتھ رہے ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے ہیں. تو کابینہ کے انتخاب میں پھر کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی. دیکھیں, کابینہ کے انتخاب میں تو غلطی نہیں ہوئی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ لگایا تھا کہ نئے چہرے, نئے لوگ. لیکن کابینہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کی, یہ سارے وہی لوگ ہیں جو مشرف ٹینیور میں تھے. لائن سے آپ دیکھ لیں تو کوئی کسی نام کی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو چہرے بدلنے سے نیتیں بدل نہیں سکتی ہیں. یہاں نہ چہرے بدلے ہیں نہ نیتیں بدلی ہیں, صرف بدلا ہے تو وزیر اعظم عمران خان. عمران خان صاحب جتنی کوشش کر لیں, جیسے آپ نے خود کہا کہ ٹیم لیڈر اگر اسٹرانگ ہو تبدیلی ہو سکتی ہے, تو وہ 11 کھلاڑیوں کی ٹیم تھی عمران خان صاحب. یہ آپ 24-25 کابینہ کے ممبران لے کے, پتہ نہیں کتنے مشیر لے کے آپ اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں. ان میں سے کوئی ایک مجھے بتا دیں, عثمان ڈار کی آپ بات کریں, مشیر ہے, آپ بے شمار مشیروں کے نام لے لیں, وہ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی ایک ایکٹیویٹی مجھے بتا دیں. کرونا کی آپ نے بات کی ہے, اس کرونا میں آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, تمام جرنلسٹ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, گلو استعمال کر رہے ہیں, ماسک استعمال کر رہے ہیں. تو ایم این اے کسی اور تیسری مخلوق ہے
جو ایک ماسک پہن کر حلقے میں جا کے لوگوں کے مسائل نہیں دیکھ سکتا وہاں اچھا جا کے ہم لوگ ہمیشہ یہاں بیٹھ کر تنقید بہت زیادہ کر دیتے ہیں، ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ میڈیا سے یہ شکوہ شکایت رہتی ہے کہ جی صرف تنقید کی جاتی ہے، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سولوشن. پالیسیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے ساری سچویشن کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں کرنا یہی چاہیے عمران خان صاحب کو. سب سے پہلے آپ نے پالیسیز کی بات کی ہے تو اپنی پالیسیز انہیں خود بنانے کی ضرورت ہے. اب آپ نے انفلیشن کی اگر بات کی ہے تو عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو زراعت ہے وہ کہاں موجود ہے، ہماری ایکسپورٹ کتنی ہونی چاہیے، ہمیں کون سے دانے باہر بھیجنے ہیں کون سے نہیں بھیجنے. جب تک آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹس کی پالیسیز آپ کی تیار نہیں ہوں گی، آپ کے لیے امپلائمنٹ جنریشن کے لیے آپ کی جو ایک ہائی رسک انڈسٹریز ہیں وہ آپ اس کی پالیسی جنریٹ نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو بجلی کے لیے جو سبسڈیز دینی چاہیے انڈسٹریز میں وہ آپ نہیں دیں گے، آپ سروائیول نہیں کر سکتے. صرف دعوے کرنا، آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے خطاب کرتے ہیں. میں کاشف صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں حلقوں کے لوگ پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے بیٹھے ہیں، آج تک آپ نے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے کسی ایک ایم این اے کا نام مجھے بتا دیں جس نے حلقے کی بات کی ہو، عوام کی بات کی ہو، ماں سوائے کرپشن کے، احتساب کے اور اس بات کے کہ ہمارے خلاف نیب یا حکومت انتقامی کارروائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کرونا وائرس کے حوالے سے جو پالیسیز رہیں اس حوالے سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو، جو بھی تحقیقاتی کمیشن ہے اس حوالے سے بہتری آئے گی اور خان صاحب اس حوالے سے پالیسیز خود بنائیں، خود اس چیز کا جائزہ لیں. لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے اب جس طرح سے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوبارہ سے حکومت لاک ڈاؤن کی طرف چلی جائے گی؟ دیکھیں حکومت بالکل لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائے گی اور یہ ایک فض دوبارہ سے کریٹ کیا گیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح تیزی سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، لاک ڈاؤن کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں حکومت کی پالیسیز میں اس وقت جو اندرونی طور پر ڈسکس ہو رہا ہے لاک ڈاؤن بالکل نہیں لگایا جائے گا، نہ ہی لاک ڈاؤن کی تجویز زیر غور ہے. جو لاک ڈاؤن لگنا تھا، جو نقصانات ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اب ایک انقلاب آ چکا ہے اور اس چھوٹے سے لاک ڈاؤن کے بعد جو 2-2.5 مہینے کا لاک ڈاؤن رہا اس کے بعد جب دنیا واپس نکل کے باہر آئی ہے لوگوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں. امریکہ جیسی کنٹریز میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں، ٹرکی میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بایولوجیکل وار تھا، یہ کوئی وبا نہیں ہے، اسے بارہ بار سمجھنے کی ضرورت ہے. آج دنیا اسے تسلیم کر بیٹھی ہے اور اب جب لوگ باہر واپس آئیں تو ایک سوشل ڈسٹینسنگ، ایک ڈیفرینشیٹ طریقے سے باہر آئیں، لوگوں کو کام کرنے کا سینس سمجھ میں آ گیا ہے. لیکن اب جیسے چیف جسٹس نے خود بھی نوٹس لیا، آپ کی نالج میں ہے کہ 5 بجے کے بعد کون سا کرونا وائرس ہے کہ باہر نکل آتا ہے، صبح 5 بجے سے پہلے کون سا کرونا وائرس ہے جو باہر نہیں نکل آتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے تحفظات تھے، لوگوں کے ذہن میں سوالات تھے جو اب نکل کر باہر آ رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ جو پالیسیز کی آپ نے بات کی ہے یہ ضروری ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ پر جائیں، ہم ماسک کا استعمال کریں، گلوز کا استعمال کریں، ہر آفیسز کے اندر ہمیں سینیٹائزرز ہونے چاہیے تاکہ یہ ایک رولز اینڈ ریگولیشنز بنا دیے جائیں. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں اپنی جگہ کنٹرول میں رہیں گی. لیکن ابھی جو ہم نے پریکٹس دیکھی عید کے دوران، جس طرح سے شاپنگ مالز کھلے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ کتنا پریکاشنری میجرز کو فالو کر رہے تھے. کیا ہمارا لیونگ سٹائل ایسا ہے کہ ہم اس وبا کے ساتھ زندگی گزار سکیں؟ ہمارے ہاں تو احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھا نہیں جاتا، اس کے بعد بلیم ہم حکومت کو کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ نے خود بڑی اچھی بات کی ہے کہ عید کے ماحول میں جب آپ مارکیٹ سے بازار گئے ہمیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں کبھی کہ کورونا جیسی چیز تھی بھی یہاں پر. جس طرح لوگوں نے ایک دوسرے پہ حاوی ہوئے تھے، بازار کھلے تھے، شاپس تھیں، لوگوں میں رش تھا، ہجوم تھا، تو لگ یہ رہا تھا کہ جیسے کوئی لنگر بٹ رہا ہے، لوگ وہاں لنگر لینے کے لیے موجود ہیں. کیونکہ اب یہاں پہ آپ ایک بات بڑی اور واضح میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری ہے تو یہ بھی سوال کا جواب لوگوں کو خود مل جاتا ہے کہ جب 2 مہینے یا 1.5 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد یہ بازاروں کو پہنچے تھے تو پاکستان کی ایسی کون سی اکانومی تھی، ایسا کون سا ورک کرائٹیریا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ محفوظ تھا کہ وہ بازاروں میں شاپنگ کے لیے نکل آئے. پھر دوسری بات آپ نے خود جیسا کہا کہ ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. دنیا اب کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے جیسے ابھی خود کہا کہ جس طرح تیزی سے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ مریضوں کی تعداد اگر بڑھ رہی ہے تو یہ مریض جا کہاں رہے ہیں؟ آپ نے عثمان ڈار کی ایک فوٹیج دیکھی تھی، اس میں 12 بار ہمیں نظر آیا تھا کہ جس طرح ایک جیل کا منظر پیش کر رہے تھے وہ کورونا کے پیشنٹ جو کرنٹینے میں موجود تھے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ یا کرنٹینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 50 لوگوں کے کمرے میں بند کر دیں اور ریلیف دے پائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم جو نالوں اور ندی کے پاس جوان ہوئی ہے، جن کا کھانا پینا سب سڑکوں پہ ہی ہوتا ہے، انہیں کرونا جیسے اس بایولوجیکل وار وائرس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ قوم اس کے ساتھ لڑے گی
اور مقابلہ بھی کرے گی۔ اچھا، ہمارا کیا ہیلتھ سسٹم اتنا سٹرونگ ہے اور مختلف دور حکومت میں جو ہیلتھ کے سیکٹر پر بجٹ مختص ہوتا رہا اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ سسٹم ہمارا اتنا کمزور ہے، ڈاکٹر حضرات جو سینئر ڈاکٹرز تھے وہ بارہا یہ پریس کانفرنسز میں بات کرتے رہے کہ اگر کیسز بڑھ گئے تو ہمارے ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو جائے گی۔ اب کیسز تو بڑھ رہے ہیں لیکن ہیلتھ سسٹم پر اب پھر سے بات نہیں ہو رہی۔ اب میں اس پر آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے پاکستان میں ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ ایک ایشو ختم ہوتا ہے دوسرا ایشو شروع ہوتا ہے تو ہم پہلے ایشو کو بھول جاتے ہیں، اب ہیلتھ سسٹم کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا؟ نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر بجٹ میں جب ہم 2019-20 کی بات کر رہے تھے تو اس وقت جو صحت کے لیے بجٹ رکھا گیا تھا وہ آلموسٹ 13 ارب روپے کا بجٹ تھا۔ پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے تمام بجٹ ایلوکیٹ کر دیا گیا تمام صوبوں کو۔ یہ صوبوں کی ثوابدیدی اختیار تھا کہ انہوں نے اپنے ہیلتھ ایشوز کو ڈائیورٹ کرنا تھا، انہوں نے وینٹیلیٹرز کے انتظامات کرنے تھے۔ ہم تمام جتنا بھی لوڈ ہے کاشف، اگر آپ دیکھیں تمام لوڈ ہم نجی اسپتالوں پر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں رادر دین کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹرز پہ ہم چلے جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ منسٹر آپ کے موجود ہیں صوبوں میں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ سندھ میں آپ دیکھ لیں کتے کاٹنے سے بچے مر جاتے ہیں، پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں گائیں گدھے گھوڑے سب بندھے ہوئے، مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ایز اے رپورٹر آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، فیلڈ پہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ عمران خان صاحب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں نالج ہے اور بارہ بار وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ صحت کے شعبے پہ، تعلیم کے شعبے پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن یہ کام ہوگا تو کب ہوگا؟ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبے اپنی چیخیں نکال رہے ہیں، وفاق اپنے حصے پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے طور سے کام کرنے دیں۔ وینٹیلیٹرز کی آپ نے بات کی ہے، مراد علی شاہ کا بھی آپ لاسٹ پریس کانفرنس دیکھ لیں، واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں وینٹیلیٹرز پرووائڈ نہیں کیے جا رہے۔ او بھائی، پرووائڈ انہوں نے نہیں کرنے، آپ نے اپنے فنڈز یوٹیلائز کرنے، وہ پیسہ آپ نے کہاں لگایا ہے؟ یہ سوال تو پوری دنیا جاننا چاہتی ہے، ہر وہ ووٹر جاننا چاہتا ہے جس نے سندھ کو ووٹ دیا ہے، پنجاب کو ووٹ دیا ہے، KPK کو ووٹ دیا ہے، وہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ صوبوں کا بجٹ کہاں یوٹیلائز ہوا ہے اور کتنا بجٹ آپ نے یوٹیلائز کیا ہے۔ اچھا، اس کرونا وبا کے پیش نظر پاکستان میں جو اقدامات رہے، جو ہماری حکومت کی پالیسیز رہیں، کہا یہ جاتا رہا کہ جی دیگر ممالک جس طرح سے پریکٹس کر رہے ہیں انہوں نے لاک ڈاؤن میں سختی کی تو ہم نے بھی لاک ڈاؤن میں سختی کر دی، دیگر ممالک نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنا شروع کی تو ہم نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی شروع کر دی۔ کیا ہماری اپنی کوئی پالیسیز تھی ہی نہیں یا ہم دیگر ممالک کو فالو کر رہے تھے؟ اگر ہم دیگر ممالک کی پالیسیز کو ہی فالو کر رہے تھے تو کیا ہمارے ہاں سرکمسٹانسز ویسے ہیں جیسے ان ممالک میں؟ جی نہیں، بالکل نہیں، ہمارے سرکمسٹانسز بہت ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی دو بنیادی وجہیں، ایک ہمارے خطے کی جو آب و ہوا ہے وہ یورپین کنٹری سے انتہائی ڈیفرنٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ تباہ ہو چکا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ نظام موجود ہی نہیں ہے جس نظام کی یہاں ضرورت ہے۔ آپ نے خود بات کی ہے کہ ہم دنیا کو فالو کر رہے ہیں، خان صاحب کہتے تھے کہ دنیا ہمیں فالو کرے گی، یہ اس کا ریورٹ ہی ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ کرونا جیسی وبا آئی تو اس کے بعد بڑے بڑے اناؤنسمنٹ کی گئی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام پہ بڑے فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے اور ایک پیشنٹ پہ تقریباً $3000 آپ کو دیے جانے کے وعدے کیے گئے۔ تو تمام ممالک نے اپنے قرضے معاف کروانے کے لیے، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے جتنے پیشنٹس بتا سکتے تھے بتانا شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً لگ بھگ 60,000 کے تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ کرونا کے پیشنٹس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ اموات الحمدللہ اتنی زیادہ نہیں ہے، 2000 کے لگ بھگ ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، جو روٹین کی ڈیزیز تھی وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ کیا آج آپ سنتے ہیں کوئی ہارٹ پیشنٹ بیمار ہوا ہو، کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہو، آپ ہاسپٹل جانے سے لوگ ڈرنے لگے کہ ملیریا کا جس کو ملیریا ہوتا ہے اس کا بھی کرونا کہہ کے رجسٹر کر دیتے ہیں اور 3000 کی ریکوری کے لیے پھر سامنے آ جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 5 ارب روپے کے تقریباً جو ریکوری کی باتیں کی جا رہی تھی، چیف جسٹس نے جب ان سے پوچھا NDMA کے چیئرمین سے کہ پیسہ کہاں گیا، انہوں نے کہا جی علاج کروایا، پیشنٹس اپنے گھروں کو چلے گئے، تو یہ تو ویسے ہی ہے کہ بلی تھیلے سے نکلی لیکن غائب ہو گئی۔ تو جناب علی یہ ایک سیدھا ایک کیس بنتا ہے اور تمام حکومتیں، عمران خان صاحب کی حکومت بھی دنیا کو فالو کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ WHO جتنا فنڈ دے سکتا ہے وہ استعمال کریں۔ اچھا، اس کے پیش نظر ہم نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی، معیشت کا پہیہ جام ہو گیا ہے، کاروبار نہیں چلیں گے تو لوگ غربت سے مر جائیں گے، حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے امداد فراہم کر سکے، کیا ہماری معیشت کو سنبھالا ملا یا آگے ملے گا؟ اسٹیبلٹی آئے گی؟ معاشی طور پر جو نقصان ہو چکا ہے، پہلے ہی ہم لوگ تو خسارے میں جا رہے تھے، تو کیا معاشی طور پر ہم اسٹیبل ہوں گے آنے والے اسی سال کے اگر اینڈ تک بات کر لیں یا آنے والے سال کی بات کر لیں؟ دیکھیں کاشف، جو اکانومی کی پڑھتے لکھتے لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم دنیا چلتی ہے GDP ریشوز کے اوپر۔ جو پاکستان کا GDP الحمدللہ اس وقت وہ اسٹیبل ہے اور بہت اچھی کنڈیشن میں ہم یہ دیکھیں کہ 3.4 پہ وہ پہنچ چکا ہے۔ جب حکومت آئی تھی تو اس وقت یہ 2.9 سمتھنگ کے اوپر تھا، تو آلریڈی 1% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان حالات میں پاکستان کی اکانومی ڈکلائن ہو گئی ہے، اگر ڈکلائن ہوتی اور ہماری اکانومی کو کسی طرح کا نقصان ہوتا، میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں، تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو سونے کا جو گولڈ کا ریٹ ہے
وہ تقریباً 95,000 ہے. اب یہاں پہ جب آپ ڈالر دیکھتے ہیں جو کہ فری ٹریڈ ہو رہا ہے تو وہ بھی 162 اور 63 روپے کے اوپر ہے. یعنی کچھ تو ہے پاکستان کی اکانومی میں جو تمام چیزیں اسٹیبل ہیں. اگر آج ڈالر کے ریٹ آپ دیکھتے تو وہ جو فری ٹریڈ کر رہا ہے, اگر پاکستان کی اکانومی ڈکلائن پوزیشن میں ہوتی تو یہ ڈالر 170-175 کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. غربت کی آپ نے بات کی ہے تو میں پھر آپ کو کہوں گا کہ عید کے دنوں میں ایک عام آدمی کو دیکھ کر بھی ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ غربت پاکستان میں موجود ہے اور لوگ یہاں پہ بھوکے مر جائیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بے روزگاری پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور خان صاحب کو اچھی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس پہ کام کیا جا سکے. پالیسیز بہتر ہوں گی تو چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. اچھا, پی آئی اے طیارہ حادثہ جو ہے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا طیارہ حادثہ ہوا, انتہائی افسوس کے ساتھ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی, میتیں ایسی ہیں ان کے لواحقین کو نہیں پتا کہ کہاں نماز جنازہ ادا کیا گیا, کیا سچویشن رہی. پچھلی حکومتیں خاص طور پر اب نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ تنقید کر رہی ہے کہ پہلے جب کشتی بھی ڈوبتی تھی تو استعفے کا مطالبہ کر دیا جاتا تھا. اب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے طیارے کو حادثہ ہوا ہے, ٹرین کے حادثات ہوئے, غالباً 91 سے ابو حادثات ہوئے ٹرین کے بھی. ابھی جو حکومت تمام تر تحقیقات کر رہی ہے, آپ مطمئن ہیں اس سے؟ بالکل مطمئن نہیں ہے جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے طیارے حادثے کی بات کی ہے اور وہ حادثہ ایسے دنوں میں آیا ہے کہ جب عید سرپے تھی اور چاند رات کا وہ دن تھا, تو بہت تکلیف دہ عمل ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کے لواحقین کے لیے, جن کے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے یا پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان کے جو فضائیہ کے آلموسٹ جو یہ تمام حادثات تقریباً 82 کے قریب یہ حادثات اوورال ہو چکے ہیں 1947 سے لے کر اب تک. یہ کنٹینیوسلی چلتا جا رہا ہے. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اموات کا رشتہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ ہو چکا ہے ان تمام امواتوں میں بھی, ان تمام حادثات میں بھی, جس میں اگر ہم ایئر فورس کی صرف بات کر لیں تو تقریباً 26 کے قریب ایئر فورس کے بن جاتے ہیں اور 24 کے قریب پی آئی اے کے قریب یہ حادثات ہیں, باقی اوورال دوسرے جس میں پاکستان آرمی بھی شامل ہے. لیکن اب کیونکہ تحقیقات کی آپ نے بات کی ہے تو کون سی تحقیقات, آپ مجھے یہ بتائیں, ایئر بس جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے فرانس کی, وہ آ کے شواہد جمع کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہے, وہ کیسے اپنے جہاز کی ٹیکنیکل فالٹس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ وہ آپ کو آپ کے سامنے جوتے مار کے جا رہے ہیں کہ آپ نے شواہد ان سے پوچھے بغیر اٹھا لیے, وہ بلیک باکس یہاں سے جا کے وہاں ڈیکوڈ کریں گے. ابھی تک صرف جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں یہی بات, سارا ملبہ جو ہے وہ کپتان پہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, کنٹرول ٹاور پہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ 25L کی سینٹرل لائن بالکل ایگزیکٹ تھی, 4500 کی ڈیپتھ آئی تھی, 2000 فیٹ پر اس کو ہونا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں اشارے آپ کو دماغی طور پر تیار کیے جا رہے ہیں کاشف صاحب, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کپتان اور کنٹرول ٹاور ول بی ریسپانسبل فار دیٹ انسیڈنٹ. لیکن جو ایئر بس ہے وہ کبھی بھی اس تمام ثانیے کے اپنی ذمہ داری نہیں لے گی. آپ نے استعفوں کی بات کی ہے, یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, غلام سرور صاحب جو وزیر ہیں ہوا بازی کے, انہوں نے کیا پریس کانفرنس کی ہے, وہ کن لوگوں کے گھروں میں جا کے ملے, انہوں نے تحقیقات, وہ خود نان ٹیکنیکل پرسن ہے, وہ کیا ایکٹیویٹی کریں گے؟ شاید خاقان عباسی صاحب کو آپ دیکھ لیں, پی آئی اے کا بیڑا غرق کر کے اپنی ایئر بلو کو اٹھا کے چلے گئے. لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اگر آپ نے ٹیکنیکل سسٹم اپنا سٹرونگ کیا ہوتا, آپ نے انجینئرنگ سسٹم اپنا سٹرونگ کیا ہوتا تو آج یہ حادثات نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے کہ جنید جمشید صاحب کا طیارہ گرا تو اس کی تحقیقات, وہ کمیشن کہاں گیا؟ اس وقت بھی پائلٹ پہ ڈال دیا کہ جی وہ سیلفیاں لے رہا تھا, اس کو شوق تھا اور یہ تھا. تو یہ چیزیں جناب علی پاکستان کا مقدر بن چکی ہیں. عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے, دعوے کیے تھے, استعفے دیں گے, استعفے نہیں دیں گے. آپ نے ریلوے کی بات کی, شیخ رشید کو آپ دیکھ لیں, ابھی اتنا بڑا انسیڈنٹ دوبارہ ہوا ہے کہ جو بیریئر نہیں لگا ہوا تھا اور ٹرین نے کار کو کچل دیا اور اس میں 4 لوگ جاں بحق ہوئے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ وزیر ریل نہیں چلا رہا, لیکن وزیر سسٹم تو چلا رہا ہے. وزیر ٹیلی ویژنز پہ آ کے انٹرویو دیتے وقت تو سگار پکڑ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے, مشرف کے دعوے کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان ریئلٹی ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پی آئی اے کے چیئرمین کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے ایک بڑی دھواں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پی آئی اے تحقیقات میں شامل نہیں ہوگا, انویسٹیگیشن الگ سے ہوگی. بھائی پی آئی اے کیوں نہیں شامل ہوگا؟ آپ کا اربوں روپے کا فنڈز آتا ہے, آپ کی تنخواہیں دی جاتی ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہو کے یہاں پہ آ کے چیئرمین لگ جاتے ہیں. اندرونی طور پر جو ہمارے چیلنجز ہیں, پاکستان اندرونی طور پر بہت سارے چیلنجز کو فیس کر رہا ہے, خواہ وہ مہنگائی کی صورت میں ہو, خواہ وہ اکانومی کی صورت میں ہو, ہیلتھ سسٹم ہو, ایجوکیشن سسٹم ہو, اس طرح کے حادثات ہوں, ہر جگہ پر ہم کہیں نہ کہیں کرائسس کو فیس کر رہے ہیں. اندرونی طور پر جو چیلنجز ہیں یہ ہمارے بیرونی چیلنجز کو کتنا افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اندرونی چیلنجز سب سے زیادہ بڑا اس وقت یہی ہے کہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کیمپین شروع ہوئی ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف. تو یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہے کہ پاکستان آرمی کے لیے جو ایک بیرونی چیلنجز ہیں,
پاکستان کے لیے خصوصی طور پر وہ انٹرنلی ہمارے اپنے لوگ جو اس سے ہمارا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے. بالکل ابھی جس طرح سے انڈیا کے ساتھ ہم لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزی وہ کر رہا ہے سیز فائر معاہدوں کی, اور انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے, پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے انٹرنیشنلی بھی جا کر کہ انڈیا کی یہ عادت ہے کہ وہ پڑوسی ممالک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. ابھی چین لداخ کا جو معاملہ چل رہا ہے, پاکستان کا یہ جو بیانیہ رہا ہے, اس کو کتنی تقویت مل رہی ہے ساری سچویشن میں؟ دیکھیں, ایک طرف تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے, پاکستان کا جو بیانیہ ہے, وہ بڑا مضبوط ہوا ہے کیونکہ انڈیا کی جو ہٹ دھرمی ہے اور آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والے نریندر مودی کی جو ایک سوچ ہے, ایک چائے والے کی جو سوچ ہے, جس کی چائے کا کپ ہم نے بھی چائے پلا کے اس کے ایک پائلٹ کو 27 فروری کو پاکستان سے روانہ کیا تھا MiG 21 گرا کے, اور آپ نے ابھی دیکھا بھی ہے کہ ایک اور ڈرون انہوں نے جو ہے وہ اپنا بھیجا کوٹ کمبر اس میں لا کے, اور وہ ہم نے ایک بار پھر چکری سیکٹر پہ لا کے مارا ہے. تو یہ ان کی عادات پڑی ہوئی ہے جی, یہ انسان کے بچے بننے والے نہیں ہیں. آپ اگر بھارتی میڈیا کو دیکھیں تو وہ اس طرح چیخ پکار کر کے چاہتے ہیں کیونکہ جنگ آپ کی کسی طرح جنگ مسلط کر دی جائے, جنگ شروع ہو جائے, تو یہ شوق پورا کر لیں جیسے 27 فروری کو آپ نے کیا تھا اور آپ کو منہ کی کھانی پڑی تھی. آپ نے بات کی ہے کہ یہ جس طرح کی کیمپینز چل رہی ہے پاکستان کے جو ایک معاملہ کو تقویت کس طرح ملے گی, آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو OIC کا اجلاس کی ہوا اور اس میں آپ نے منیر اکرم صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے OIC کے اجلاس میں سفیروں کا ایک کمیٹی بنانے کی بات کی, اسے ریفیوز کر دیا گیا, اور اس کو سمجھے بغیر فوراً سے وزیر خارجہ نے بھی بیان دے دیا, اور وہ جی تعریفوں کے پل بالنا شروع ہو گیا, ہماری بات کو سنا گیا ہے, ہماری بات کو سراہا گیا ہے. شبیر فراز صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. وہ بھائی سمجھ تو لیں وہ کیا رہے ہیں. انہوں نے واضح طور پر آپ کو کہہ دیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی کمیٹی نہیں بنائی جائے گی OIC کے لیے, جو ایک ممبرز بنائے گئے ہیں اسی پر آپ کو کام کرنا پڑے گا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ انڈیا کو آپ تنہا نہیں کر سکتے. چائنا نے جس طرح لداخ میں گھس کے مارا ان کو, پاکستان کو بھی سری نگر میں گھس کے ان کو مارنا پڑے گا, تب یہ انسان کے بچے بنیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ فوج اور فوج کی طاقت کیا ہوتی ہے. اچھا, عالمی سطح پر پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے, پاکستان کا پازیٹیو امیج رہا ہے, پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. جب بھارت نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی, جب بھارت نے جارحیت کی کوشش کی, مقبوضہ کشمیر میں مظالم بڑھ رہے ہیں, پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کی کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں, ہم امن کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن بھارت ہمیشہ اس کے الٹ جاتا رہا. امریکہ کی کہیں نہ کہیں پشت پناہی بھی حاصل رہی. اس ساری سچویشن کے بعد بھارت کا عالمی سطح پر امیج متاثر ہوا ہے. اب بھارت کو عالمی سطح پر جو سپورٹ حاصل ہوتی تھی اب وہ نہیں ہوگی. دیکھیں جی, امریکہ کی سپورٹ, امریکہ کا آشیرواد بھارت کو رہے گا, اور یہ حتمی بات ہے کہ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ایکسپورٹ امریکہ کے ساتھ اپنا بزنس دیکھیں تو آپ کے تقریباً کوئی $3 ارب کی ایکسپورٹ ہے, لیکن اگر یہی ایکسپورٹ آپ بھارت کی دیکھیں تقریباً $33 ارب کی ایکسپورٹ ہے, یعنی آپ سے وہ ٹریلین ٹائمز ہائی ایکسپورٹ کرتا ہے بھارت کے ساتھ. تو کیسے پاسبل ہے؟ امریکہ کے 99% شیئر بزنسز جو ہیں وہ بھارت میں موجود ہیں, تو یہ پاسبلٹیز ہو ہی نہیں سکتی کہ امریکہ کا آشیرواد بھارت کے ساتھ نہ ہو. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح جا کے یونائٹڈ نیشنز میں دھواں دھار تقریر کی اور ابھی تک ہر فورم کے اوپر نریندر مودی کی اس چائے والے کی سوچ کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا ہوا ہے, وہ قابل تعریف ہے. اس کا اثر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی OIC کے ممبرز تھے یا دوسری کنٹریز تھیں, انہوں نے پاکستان کی بات کو سنا اور بڑے غور سے سنا, اور تفصیلی طور پر سننے کے بعد وہ بھی اب بھارت کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نریندر مودی ہے, اس نے شریعت بل مسلمانوں کے خلاف لے کے آیا, وہ اس کو وہاں پہ ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا, شرمندگی اٹھانا پڑی ہے. بابری مسجد کا فیصلہ آپ کے سامنے کہ 92 میں بابری مسجد شہید کی جاتی ہے, پھر 2019-20 کے اندر ایک فیصلہ آتا ہے اور زمین کو وہاں تبدیل کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ RSS کے خلاف ہیں, نریندر مودی کے خلاف ہے. خود بھارت میں اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, ماں سوائے الیکٹرانک میڈیا کے جو بھارت کا وہاں بیٹھ کے نریندر مودی کی چمچہ گیری کر رہا ہے اور وہ جے جے رام کے جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے. تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ریٹائرڈ میجر بیٹھ کے بھی بکواس کر رہے ہوتے ہیں, جن کی اپنی بیویاں انہوں نے 2013 میں سویپ کیسز کے اندر ٹرانسفر کروائی ہیں. تو یہ وہ آرمی ہے جو پاکستان فوج کے ساتھ لڑے گی, پاکستان کا مقابلہ کرے گی, پہلے اپنے گھر کو سنبھالیں گے. لیکن بھارت میں اندرونی طور پر اب جس طرح سے تحریک چل رہی ہیں, بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, اب اندرونی طور پر بھارت کے اندر بھارت کے ہی خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو ایسی ساری سچویشن میں یہ سی پیک کو متاثر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے جو لداخ میں کارروائی اس نے کی, اور اس کے بعد یا جو 370 شکتی اسی کا تسلسل ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ 370 کا ہی تسلسل ہو سکتا ہے کیونکہ سی پیک الحمدللہ سیکیور ہاتھوں میں, سیف ہینڈز میں, اور اس کی گارنٹی پاکستان آرمی ہے. جب پاکستان آرمی کی گارنٹی جس جگہ پہ موجود ہے الحمدللہ وہ سیف اینڈ سیکیور ہے. سی پیک بالکل, کیونکہ تکلیف ضرور ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے, اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سکرام کے مقام پر بھی ان کو چیخیں نکلتی رہتی ہیں کہ جب ہم سندھ سے اپنا پانی وہاں سے کراس آؤٹ کرتے ہیں, یہ پرابلم ان کو رہتی ہے. لیکن جیسے آپ نے خود کہا لداخ کی آپ نے بات کی ہے,
اور 370 اور 35A آرٹیکل کا جو انہوں نے خاتمہ کیا تھا، اب مقبوضہ کشمیر انشاءاللہ بہت جلد آزاد ہوگا، بھارت کی ان زنجیروں سے ٹوٹیں گے کشمیری، باہر نکلیں گے۔ جس طرح 7 مہینے کا لاک ڈاؤن انہوں نے وہاں لگایا، تو چینی افواج نے جس طرح لداخ میں بھارتی فوجیوں کا جو حال کیا ہے، انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان آرمی کی مووز سرحدیں کراس کریں گی، ایل او سی کو کراس کریں گی، اور بھارت کے یہ جو چرغوزے جیسے فوجی ہیں جو سوشل میڈیا پہ اپنے کھانے پینے کے لیے روتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی فورسز میں خواتین اگر چلی جائیں تو ان کو ہراس کیا جاتا ہے، ان میں لڑنے کی ہمت ہی نہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح چائنیز افواج نے ان کو گھسیٹا، بہت گھسیٹا ہے، مارا ان کو تو شرم کے مارے مرنا چاہیے، لیکن ان میں لڑنے کی ہمت نہیں۔ اور انشاءاللہ یہ 35A اور 370 کو آپ دیکھیں گے، یہی بھارت کو پوری دنیا کے سامنے تسلیم کروائے گا۔ اگر یہ کیس لے کے یونائٹڈ نیشنز جاتا ہے تو سب سے زیادہ شرمندگی بھی بھارت کو ہی ہوگی۔ لیکن چائنا ایک معاشی طور پر، اقتصادی طور پر ایک مضبوط ملک ہے، دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہیں، اور کوئی بھی ملک چائنا کے ساتھ بگاڑنا افورڈ نہیں کرتا۔ امریکہ کی جس طرح سے ہم پشت پناہی کی بات کر رہے تھے، امریکہ انڈیا کو تو تھپکی دے سکتا ہے، لیکن وہ چائنا کے ساتھ دشمنی مول لے سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی زیادہ تر جو بارڈرز ہیں وہ جاپان اور امریکہ کے ساتھ جو ایک سی لگتا ہے ان کا، وہاں پہ ایک سمندری جنگ کی بھی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جو ایک سمندری ان کا پورا کینٹ ایریا ہے، وہاں پہ یہی امید کی جا رہی تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہاں پہ وہ قابض ہو جائے، جاپان چاہتا تھا وہ قابض ہو جائے، اور چائنا نے اسی لیے جو ایک سی پیک ٹریک پاکستان کے روٹ پہ لیا ہے گوادر کے تھرو، اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کرونا وائرس کے چکر میں جتنے بھی شیئرز تھے امریکن کمپنیز کے، وہ چائنا نے خرید لی۔ اب چائنا خود ایک سپر پاور بن چکا ہے، اس ضرورت نہیں ہے، اور نہ امریکہ چائنا سے ٹکر لے سکتا اور نہ لے پائے گا۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ خود بھی ریسرچ کرتے ہیں تمام چیزوں کو، چائنا کی اکانومی امریکہ سے 2 ٹائم پلس ہو چکی ہے، باوجود اس کے کہ وہ اتنی بڑی کنٹری نہیں ہے۔ لیکن چائنا کی جو ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز پر جو انہوں نے اپنے ویپنز تیار کیے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ JF-17 تھنڈر جو پاکستان کی اپنی ڈیولپمنٹ پروڈکٹ ہے، اس کو پہلے بلاکس کے اندر چائنا نے بڑا سپورٹ کیا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو امریکنز جہاز تھے وہ اب بالکل زیرو ٹالرنس پر چلے گئے، تو یہ تکلیف تو ہے جی ان کو۔ اچھا، اس ساری سچویشن سے خطہ کتنا متاثر ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان گروئنگ کنٹری ہے، اور بڑی پازیٹیو امیج کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہمارے صرف سیاستدان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جن وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے، اس کی بہت زیادہ گروتھ آگے ہے، لیکن ان تمام صورتحال میں اگر جنگ کی طرف جاتے ہیں یا تھوڑی سی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو ایگزیکٹلی خطہ متاثر ہوگا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی ایک اور وجہ ہے، آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ افغانستان سے جو امریکن فوج ہے اس کا انخلا ہونا ہے، اور وہ ابھی تسلسل شروع ہوا ہے، ابھی تقریباً 1000 کے قریب جو ہے وہ طالبان قیدی بھی افغانستان نے رہا کیے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت صرف کابل تک محدود ہے۔ تو ایسے میں جہاں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے اس تمام خطے میں، ساتھ ایران اور امریکہ کی جنگ آپ دیکھ لیں وہ ساتھ لگی ہوئی ہے، افغانستان امریکہ کے ساتھ ڈراپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے، ان سب میں کیونکہ گارنٹر ہے تو پاکستان ہے۔ بھارت کی ذرا سی غلطی اس خطے کا امن خراب کرنے کی سازش تو ہو سکتی ہے، کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام مراحل میں پاکستان الحمدللہ سیف اینڈ سیکیور ہے، اور ذرا سی غلطی کسی ملک نے اگر کی ان تمام 4 باؤنڈریز میں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آرمی اور چائنیز آرمی مل کے ان کا بیڑا غرق کریں گے۔ اچھا، ابھی تک جتنی ساری سچویشن رہی ہے، بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے یہاں ہو کر آ گیا ہے، سکم بارڈر کا معاملہ ہو، کارگل وار ہو، آگے مقبوضہ کشمیر کی ساری سچویشن ہو، ابھی یہ چین کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی بھی خاموش ہے۔ سر، انٹرنیشنل کمیونٹی بات نہیں کر سکتی، اس کی وجہ یہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں وہ لیڈران کے اجلاس ہوتے ہیں، اور ایک 5-5 منٹ کی تقریر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو یہ پہلے دن، یہ بے شرم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ پہلے دن کشمیر کی بات کرتے، یہ لاک ڈاؤن کی بات کرتے، جب عمران خان صاحب نے کلمہ پڑھ کے یونائٹڈ نیشنز میں کہا تھا کہ ہم خون کے قطرے، آخری قطرے تک کشمیر کی آزادی کے لیے لڑیں گے اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس دھواں دار تقریر کا کوئی ری ایکشن آیا، کوئی ایکشن ہوا؟ آج 7-8 مہینے آلموسٹ ہو چکے ہیں، لیکن کشمیر کا لاک ڈاؤن نہیں اٹھایا گیا۔ تو وہ ایک قبرستان ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی اب جو بھی بات کریں وہ سارے قبرستان ہیں، وہ سارے صرف ڈالرز کی بات سمجھتے ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے گھر کا مسئلہ آپ کو کاشف صاحب خود حل کرنا پڑے گا، اور خود ہی اپنے طور سے اس مسئلے کو فارغ کرنا پڑے گا، ادروائز
दुनिया अगर आप सोचेंगे मदद करेगी तो कोई दुनिया आपकी मदद नहीं करेगी। तो क्या उनके ज़ाती मफादात इतने ज़्यादा बालातर हो गए हैं कि इंसानी हकूक़ की, जानवरों के हकूक़ के लिए वो सारी तंजीमें, इंटरनेशनल कम्युनिटी बात करती नजर आती है, लेकिन इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमें इस पर आवाज़ ही बुलंद नहीं करती? सर इंसानी हकूक़ की तंजीमें कौन सी है, मुझे किसी एक का नाम आप बता दें कि जिसको हम कह सकें, हम डिस्कस कर सकें कि हाँ ये तंजीमें हैं। जितने भी लोग हैं ये सारे वही लोग हैं जो यहूदी हैं, ये सारे वो लोग हैं जो फ़िरौनियत रखते हैं। यहाँ पे अगर आप आसिया बीबी का केस देखें तो इस तरह के केसेस को उठा के पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये ह्यूमन राइट्स कम्युनिटीज़ आगे आ जाती हैं इन फ्रंट पे। आप अगर दूसरे फ़िरकों की बात करें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको आप देखें वो ट्रंप के सामने हाथ जोड़ के रोते हैं, माफिया मांगते हैं। इस तरह की कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए ये ह्यूमैनिटीज़ आगे आ जाती हैं। लेकिन जब रियलिटी की बात की जाती है, जब बात की जाती है मजलूमियत की, तो कोई सामने नहीं आता। मुझे आप बताएं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जिस तरह हमारी माओ बहनों की इज्जतों की तजलील की जा रही है, उन्हें बेआबरू किया जा रहा है, क्या कोई एक मुसलमान मुझे बताएं, कोई एक यहूदी मुझे बता दें जो एक आवाज़ उठा सके? सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी माज़रत के साथ जुम्मे के रोज़ हाथों की जंजीरें बांध के खड़े होते हैं, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। हम 12 बार कहते हैं अब जिहाद का नारा आप लगाएं, अफवाज पाकिस्तान आगे बढ़े, इंडिया के शहर को पूरा हिला के रख दे। जब तक हमारे अफवाज पाकिस्तान वहां दाखिल नहीं होंगे तब तक इनके जो पैर हैं वो जमीन से उखड़ेंगे नहीं। ये तो दिफाई पोजीशन की हम बात करें, अभी तक पाकिस्तान सिफारती महाज पर एक्टिव रहा है, अपने बयानियों को वहाँ तक पहुँचाया है आलमी सतह पर कि ताल्लुकात की बिना पर और तमाम तर तकारीर की बिना पर अपना बयान वहाँ तक पहुँचाया जाए, मकबूजा कश्मीर की सूरत बात की जाए कि कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो जाए, मकबूजा कश्मीर के हवाले से आवाज़ें बुलंद हो। अभी तक जो पाकिस्तान के तमाम तर इक़दाम रहे हैं उसमें कहाँ हम लैग कर गए कि कुछ हल नहीं निकल सका? सर माज़रत के साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी इतनी अच्छी एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि फ़ॉरन पर तकरीर करने तक तो आप बहुत अच्छे हैं, सफारतकारी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन सफारतकारी का अगर कंपैरिजन करें आप भारत के साथ, तो भारत की सफारतकारी पाकिस्तान से 99% बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं ये ठिल्लू पकौड़े वाला, चाय वाला, समोसे वाला पूरे अपने ख़ानदान को उठा के वहाँ ले जाते हैं, इनको होटलिंग करवाते हैं। ये जब एब्रॉड पहुँचते हैं तो इनको घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती है, ये काउंसलिंग नहीं करते हैं। आप मुझे किसी एक पाकिस्तानी का बता देंगे जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट दुनिया भर में मौजूद हैं, वो लोग वहाँ की कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशंस करते हों, वो वहाँ पे कोई ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हों जिससे मालूम हो सके कि हाँ हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है सफारतकारी के तौर पर। कश्मीर डेस्क आपने बनाई, मैं ये चले सवाल ही कर लेता हूँ वज़ीर ख़ारजा साहब से कि फरमा दें, आपने कश्मीर डेस्क बनाई, उस कश्मीर डेस्क के हवाले से, मॉनिटरिंग डेस्क के हवाले से आज तक कोई एक रिवीजन रिमैप हमें दिखा दें कि किसी ने कोई रिवाइज मैप किया हो, किसी ने कम्युनिटी पे जाके कोई इजलास किए हो। यूनाइटेड नेशंस के बाद इमरान खान साहब वापस आए हैं तो पूरी दुनिया में जो आपके कॉन्सुलेट मौजूद हैं, सफारतकार मौजूद हैं, उन्होंने कोई एक्टिविटी की हो? तो जवाब है ज़ीरो। लेकिन अगर आप भारत को देख लें, भारत के मंदूब से लेकर और सफारतकारों तक सारे लोग यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क में एक्टिव है, वाशिंगटन में एक्टिव है, जहां पे ये ग्राउंड्स बनाए जाते हैं। लेकिन जब तक ये ग्राउंड्स वहां पे एक्टिव नहीं होंगे, पाकिस्तानी सफारतकारी वहां मजबूत नहीं होगी, आपकी खारजा पॉलिसी माज़रत के साथ बहुत कमज़ोर है। हाँ ये ज़रूर है कि आप तर्जुमान तब्दील करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुकूमत तो हमें ये कहती नजर आती है कि बाकी सारे महाज पर हमें चैलेंजेस का सामना है, हम उस पर पॉलिसी बना रहे हैं। एक सिफारती महाज वाहिद महाज है कि पिछली हुकूमतों की निस्बत हम उस पर बड़े कामयाब हैं। बस फ़र्क इतना है कि पहले पिछली हुकूमत के अंदर वज़ीर ख़ारजा साहब मौजूद नहीं थे और इस हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ का बड़ा एक दबंग है, एक अंदाज़ है। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर यही है, कारकर्दगी एज ए जर्नलिस्ट अगर आप अप्रोच करते हैं तो वो ज़ीरो है, लेकिन अगर आप बतौर सियासतदान किसी भी वज़ीर से पूछेंगे तो वो तो अपने गुण गाएंगे ही। मुझे किसी एक जगह पे बता दें आपके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानियों के लिए कौन सी नई जॉब्स क्रिएट करवाई हैं, कहीं ऐसे मामलात मुझे बताएं कि जहां फॉरेन ऑफिस के अंदर, मैं 12 बार सवाल कर रहा हूं, हमारा सबसे बड़ा मसला जी कश्मीर है ना, बाकी ईरान के साथ जो भी आपके मामलात हैं वो ईरान और अमेरिका के, आपने हर जगह एक सालिसी की पेशकश की है, पाकिस्तान के लिए आपने कुछ नहीं किया। यू जस्ट प्ले योर रोल एज ए जस्टिफिकेशन ऑफ योर सालिसी पेशकश कि आप जी हम ये काम करवा सकते हैं। अच्छा, इस्लामी ममालिक ने भी कोई खातिर खा किरदार इसमें कोई अदा नहीं किया, उसमें भी पाकिस्तान को ही आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने लैक किया कहीं ना कहीं? देखिए इस्लामी ममालिक में तो आप देख लें कि नरेंद्र मोदी जब दुबई गया तो उसको जिस तरह कश्मीर में लॉकडाउन के बाद और 370-35A का खात्मा करने के बाद जितना बड़ा हार पहनाया गया वो तो हमें उसी वक्त नज़र आ गया। साथ आप सऊदी अरब को देख लीजिए तो सऊदी अरब की भी इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरब चाहते हुए भी पाकिस्तान के खिलाफ
بھارت کے خلاف نہیں جائے گا. یہ اور بات ہے کہ شہزادہ صاحب یہاں پہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں اور بڑی بڑے دعوے کرتے ہیں, اور ہمیں انہوں نے 12 ارب روپے کا ایک ریلیف پیکج بھی دیا ہے, لیکن وہ ریلیف پیکج بھی آپ کے سامنے ہے کہ تیل کی سپلائی جس طرح آنی تھی وہ سپلائی کی خبریں بھی ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اچھا, اس ساری صورتحال میں بھارت کی اپنی دفاعی پوزیشن کتنی کمزور ہوئی ہے؟ بھارت کی دفاعی پوزیشن تو جی میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں. اگر آپ ان کو سن 2000 سے دیکھنا شروع کریں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے ہاں جو ان کی دفاعی پوزیشن ہے, آپ ان کے جہاز دیکھ لیں, جتنی کی کرپشن پاکستان اس میں انڈین ایئر فورس میں ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ انڈین فورس میں ان کی ہراسمنٹ کے کیسز دیکھ لیجئے کہ میں 12 بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو فیمیلز فرسٹ انڈین ایئر فورس پائلٹ تھی اس کو ہراس کیا گیا, اس نے نوکری چھوڑ دی. اس کے بعد انہوں نے نیول کی جو وائفز تھیں اس کے ساتھ انہوں نے سوائپ آپریشن شروع کیے, وہاں پہ ان کے خلاف کیسز چلتے رہے. تو ڈیفینس کی آپ ان سے بات کریں گے تو کس منہ سے بات کریں گے؟ ان کی ڈیفینس آپ کے سامنے. مطلب یہ ایک اور خبر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہماری ایک فائرنگ رینج ہوتی ہے آرمی کے لیے, تو پاکستان میں تو الحمدللہ جی وی ہیو لاٹ آف رینجز اوور ہیئر, لیکن بھارت میں اگر آپ چاہیں تو انہوں نے اپنی ڈیفینس کے لیے جو فائرنگ رینج کی جو لینڈ تھی وہ کمرشلائز کرنا شروع کر دی. ان کے فوجی رو رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹریننگ کے لیے جگہیں موجود نہیں ہیں. تو ڈیفینس پوزیشن نریندر مودی صاحب جتنی سمجھتے ہیں آپ کے سامنے ہیں. ان کی ڈیفینس پوزیشن 27 فروری کو آپ نے دیکھ لیا کہ سرپرائز وزٹ کے بعد ہم نے ان کا MiG-21 مار گرایا. آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے جس طرح ان کے فوجی مارے ہیں LOCs کے اوپر آپ کے سامنے. پھر چائنا نے ابھی ان کا پورا پردہ فاش کر دیا. تو ان کی دفاعی پوزیشن اتنی نہیں ہے جتنا ان کا میڈیا بارہ بار گاتا ہے. یہ شاید تعداد میں ہم سے زیادہ ضرور ہیں, لیکن حوصلے میں یہ پاکستان سے 100 گنا کم ہے. تو اس سے بھارت کے جو دیگر سپر پاور کے ساتھ تعلقات ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی بات یہی ہے کہ جب اللہ نہ کرے, میں کہتا ہوں کہ اگر جنگ مسلط ہوتی ہے, جنگ کی جاتی ہے, تو پہلی بات امریکہ نہیں چاہے گا کہ خطے میں جنگ ہو, کیونکہ اس کا متعامل خطہ نہیں ہو سکتا. لیکن سپر پاور کی آپ نے بات کی ہے, اگر اس طرح کی کنڈیشن شروع ہوتی ہیں تو یہ آپ کو میں گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ول سپورٹ پاکستان. اچھا, اب انڈیا پر بھی ہم نے بات کر لی, بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی. اب ذرا تھوڑا سا سوشل ایشوز کی طرف اگر آ جائیں, پاکستان میں جو سوشل ایشوز چل رہے ہیں, سوشل ایشوز کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آج کل سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے. کسی بھی سوسائٹی کو بلڈ کرنے میں یا سوسائٹی کو نیچے لے کر جانے میں سوشل میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا کردار آپ پازیٹیولی کیسے دیکھ رہے ہیں اور نیگیٹیولی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر پازیٹیولی ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو سوشل میڈیا جو لوگ یوز کر رہے ہیں ان کے لیے ایک میسیج بھی ہے کہ خدا را خود کو محفوظ رکھیں ان تمام ایکٹیویٹیز سے, کیونکہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس آئی ڈی سے کون آپ سے مخاطب ہے اور کس آئی ڈی سے کون سی ایسی ایک پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے جس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات دشمن عناصر جو ہیں وہ پاکستانی میڈیم استعمال کر کے, ان کی لینگویج استعمال کر کے, ان کا نام استعمال کر کے آپ کے مذہب کے ساتھ, آپ کے فرقوں کے ساتھ ایک عجیب جنگ شروع کر دے, جس کا پھر ہم ایک نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ ایک نیگیٹو پوزیشن جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جو میسج کر رہا ہے اس کا اپنا پورٹ فولیو کیا ہے, کتنے عرصے سے نہیں ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو چیک کرنا ہوگی. لیکن اگر ہم اس کی پازیٹیو امیج پہ چلے جائیں تو ایگزیکٹلی جس طرح کی خبریں ہمارے پاس اب شیئر ہو جاتی ہیں جو پہلے اتنی تیزی سے ہمیں نہیں ہو پاتی, دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں, پھر اس پہ کام کیا جاتا ہے, لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے. اب سوشل میڈیا پہ ایک چیز اور بڑی زبردست ایکٹیو ہوئی ہے ان کورونا کے دنوں میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن بزنسز ڈیولپ ہو گئے, جس کے بڑے فائدے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایٹ لیسٹ اب ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے اور انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی روزگار کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, جو غلط خبریں ہوتی ہیں, جو فیک خبریں ہوتی ہیں, ایک عام جو سوشل میڈیا یوزر ہے وہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں؟ جو اس کا اگر اس کی شیئرنگ کیپیسٹی کی بات کریں, اس کے شیئر زیادہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے یہ بڑی درست خبر ہوگی. نیچے جب کامنٹ کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا حوالے سے بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اگر ٹویٹر کی ہی ہم بات کر لیں تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے ٹویٹ کیا ہوا تھا اس کے بعد اس کو ری ٹویٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی کس طرح سے یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ آیا کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے یا صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں عام آدمی کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عام آدمی کس طرح خبر کو دیکھ رہا ہے. لیکن کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, یہاں پہ پیسہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ کوئی چیز اسپانسر کریں تو وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے, آپ نہ کریں تو شیئرز آپ کو بڑھانے پڑتے ہیں. تو لوگ جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ شیئرز دیکھ کے اور کمنٹس دیکھ کے اندازہ کرتے ہیں خبر کیسی ہونی چاہیے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی خبر دیکھتے ہیں اس خبر کی جو لکھائی ہے, جو اسکرپٹ ہے, اس پہ فوکس کریں کہ کہنے والا آپ کو کوئی میسج کنوے کر رہا ہے یا پھر وہ پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے. خبر ہمیشہ پھیلائی نہیں جاتی, خبر ہمیشہ دی جاتی ہے. خبر کی بیسک انفارمیشن کے لیے آپ سب سے پہلے آپ کے جو نیشنل چینلز ہیں, جو آپ کی نیشنل ریسورسز ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, ان کو دیکھیں کہ وہاں کیا چل رہا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پر میں جیسا آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں بیٹھا ایک ابھیجیت جو ہے وہ پاکستان میں فرحان کے نام سے کام کر رہا ہوگا, لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوگا
وہ فرحان کے نام سے آپ کو لڑوا رہا ہوگا، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صرف یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کا میں جہادی ہوں، وہ کہتا ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی کا میں جہادی ہوں، وہ کہتا ہے جی میں پی ٹی آئی کا ٹائیگر ہوں۔ آپ جہادی اور ٹائیگروں سے باہر نکلیں، آپ خبر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو نیشنل ریسورسز ہیں آپ ان کو فالو کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسیز ہیں، کوئی قانون ہے؟ جی بالکل، اب انہوں نے بنا دیا، اور آپ یہ دیکھیں اس کی وجہ بھی یہی کہ فواد چودھری صاحب کی جب دم پہ پیر رکھا گیا تھا لاسٹ ٹائم پارلیمنٹ میں، تو اس کے بعد انہوں نے ہی مطالبہ کیا تھا کہ جی اس طرح کی قوانین بننے چاہیے، تو فیمرا نے اس کے اوپر باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی کیا ہے کہ اب یہ جو یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اب لمیٹڈ کیا جا رہا ہے، اور فیس بک کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کو لمیٹڈ کیا جا رہا ہے۔ پھر سائبر کرائم سیل ایکٹیو اس پہ ہو گیا ہے، FIA سائبر کرائم سیل ایکٹیو ہو گیا ہے، ان تمام چیزوں کو فالو کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لمیٹیشنز لگا دی گئی ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس جو ہے وہ PTA بلاک بھی کر دیتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں سوشل میڈیا کا کتنا کردار رہا ہے ابھی تک کی اگر ہم بات کریں، خاص طور پر اگر PTI کی بات کریں تو اس حکومت کے آنے کے بعد سوشل میڈیا کیمپینز بہت چلیں، جب الیکشن چل رہے تھے نون لیگ کی سوشل میڈیا کیمپین چل رہی تھی، PTI کی سوشل میڈیا کیمپین چل رہی تھی۔ ہماری سوسائٹی میں سوشل میڈیا کا کتنا کردار رہا ہے؟ سوسائٹی کو بلڈ کیا ہے یا سوسائٹی مزید ہمارے نیچے چلی گئی؟ نہیں جی، سوسائٹی ہماری بلڈ ہی ہوئی ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو وزیر اعظم سابق رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو، کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی سوشل میڈیا کی باقاعدہ ایک ٹیم ایکٹیو کی تھی ان دنوں میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ آگے بڑھتی گئی ہے، لوگوں میں ایک سوچ پیدا ہوئی، ایک ینگ جنریشنز آپ کے سامنے آئی، پھر PTI آئی، PTI نے مزید اس کو آگے پھیلایا، تو بہت پازیٹیو امیج ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ بہت تیزی سے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن میں بار بار کہوں گا کہ پازیٹیو امیج ہے، اس کو پازیٹیو ہی رکھیں، نیگیٹو سائڈ پہ آپ نہ جائیں، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کب کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں سوشل میڈیا کو ہمارے وزراء کی طرف سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، پریس کانفرنسز تو کی جاتی ہیں لیکن ایک طرف سے ٹویٹ کیا جاتا ہے تو دوسری طرف سے ٹویٹ آ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ٹویٹر کی وجہ سے پتہ لگتا ہے کہ جی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے وزراء کی طرف سے پازیٹیو استعمال کیا جاتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جو وزراء ہیں جو مشیر ہیں وہ یقیناً اس کو نیگیٹو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا نیگیٹو اس کو فردوس عاشق اوان آپا نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ لکھتی اردو میں تھیں لیکن تنقید بہت زیادہ کرتی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں، ہر 2 منٹ کے بعد ٹویٹر کرتے تھے اور اس کے بعد جواب آ رہا ہے، یعنی اب یہ ایک رواج پولیٹیشنز کے لیے بن چکا ہے کہ آپ آپس میں ٹیلی فون پہ بات نہیں کر سکتے، آپ پارلیمنٹ میں بات نہیں کر سکتے، لیکن کوئی میسج اگر کنوے کرنا ہے تو پھر آپ ایک ٹویٹر کرتے ہیں اور اس ٹویٹ کے بعد فوراً سے ری ٹویٹ ہوتا ہے، پھر ری ٹویٹ کے بعد آپ کے جو فالوورز ہیں وہ اس پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو نیگیٹو امیج آتا ہے۔ اچھا، اب پروگرام کا ٹائم کم رہ گیا تو تھوڑا سا میں اب دوسری طرف آؤں گا۔ لوگ بہت زیادہ توقع کر رہے ہیں کہ شاید اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے سچویشن بہتر ہو جائے گی، جیسے جیسے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب کرونا کی وجہ سے پاکستان اندرونی طور پر بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے، روزگار کے حوالے سے بھی، معاشی طور پر بھی، ہم نے جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی، لوگوں کی امیدیں صحیح بر آئیں گی، لوگ امید رکھیں یا ابھی پاکستان کے حالات مزید بگڑیں گے آنے والے وقت میں؟ نہیں جی، لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستان کے حالات بالکل نہیں بگڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ پاکستان ایک ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، گروئنگ کنٹری ہے اس وقت، عمران صاحب کی قیادت میں جس طرح پاکستان آگے بڑھ رہا ہے تو تکلیف ضرور ہیں، اور جو تکلیف کے مراحل تھے وہ اب آلموسٹ گزر چکے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے جو نقصانات ایک معاشی طور پر متوسط طبقوں کے ہوئے ہیں وہ یقیناً ہوئے ہیں۔ متوسط طبقے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ریلیف فنڈز کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے آغاز کیے جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی۔ جون کا مہینہ ضرور ہم پہ بھاری گزرے گا، اس جون کے مہینے میں بڑی ڈیولپمنٹس کابینہ میں بھی ہونے والی ہیں اور تھوڑے سے اوپر لیول پہ بھی ہونے والی ہیں، تو اس کے لیے دماغی طور پر ہم سب کو تیار رہنا ہے کہ کچھ آگے ایسی خبریں آئیں گی جو شاید آپ کو تکلیف دے، جس سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ شاید کوئی بڑا بحران آنے والا ہے، لیکن کوئی بڑا بحران آنے والا نہیں ہے۔ صرف کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی اور تبدیلیاں انتہائی ضروری ہوں گی، اور کرونا سے جیسے خان صاحب خود بار بار کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے، کیونکہ کرونا کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو احتیاط کرنی ہے اس احتیاط پہ عمل کرتے رہیں، اپنے کام اور روزگار جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ثاقب سلیم قریشی صاحب پروگرام میں موجود تھے اور وی ٹرائیڈ آر بیسٹ کہ ہم تمام تر سچویشنز پر بات کر لیں، تمام تر ایشوز کو کور کریں۔ ہم نے بیرونی محاذ پر بھی بات کی، اندرونی طور پر جو چیلنج چل رہے ہیں ان پر بھی بات کی، مجموعی طور پر پالیسیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تمام تر ایشوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔